اللهم صل عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليئا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے سبت نبی فرزند زہرا فرزند علی القلوب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليل النهار إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اپنی سلامتی کے لیے مسلمین جہاں کی سلامتی کے لیے اسلام کی بلندی کے لیے ایک صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس میں نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور. بس میں نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور. ہمارے رجب علی بھائی کہتے تھک گئے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. بس میں نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور تھے شہر سے قریب مگر در سے دور دور. الفت ہے جن کو صاحب منبر سے دوستو بیٹھا نہیں کرتے کبھی منبر سے دور. اسلام ہے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر صاحب منبر سے دوستی ہے محبت ہے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے اور قریب ہو جائے تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہیں. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدا میں ہی اگر ہم تھوڑا قریب آ جائیں تو پھر آنے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی. تھوڑا
थोड़ा थोड़ा सा आगे। चाहते हो उधर आते हो बहुत जगह पीछे बैठो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहरहाल तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए जो खालिक कुल मकान है। हम्द व सना उस ज़ात के लिए कि जिसकी कुदरत ने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। तारीफ उस अल्लाह की है कि जिसके इल्म में हर शे का इल्म पोशीदा है। हम्द व सना उस ज़ात की है जो आलिमुल गैब व शहादा है। तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो गैब का जानने वाला है। ये गैब हम अपने और आपके समझाने के लिए कहते हैं, वरना अल्लाह के सामने हर चीज़ हाजिर है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो मालिके कुन फयकुन है। हम्द व सना उस ज़ात के लिए कि जिसको चाहे जब चाहे जहाँ चाहे इज़्ज़त अता फरमा दे। हम्द व सना उस ज़ात के लिए जो पल भर में बादशाहों को फ़कीर और फ़कीरों को बादशाह बना देता है। तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो परवरदिगार आलम जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसे चाहे हयात दे दे, जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसे चाहे मौत दे दे। जो मालिक मौत व हयात है, जो मालिक कुन फयकुन है, जो कादिर भी है कदीर भी है, जो आलिम भी है आलीम भी है, जो बासिर भी है बसीर भी है, वो परवरदिगार आलम कि जिसके अहाते कुदरत से कोई भी चीज़ मफर में नहीं है। कोई चीज़ उसी कुदरत से फरार नहीं कर सकती, हर चीज़ उसी कुदरत में है। वो अल्लाह, वो मालिक, वो कादिर, वो राज़िक, वो हई, वो सत्तारो अयूब, वो गफ्फारो ज़ुनूब, वो रहीम, वो करीम, वो अपने बंदों पे अपने करम बरसाने वाला। अपने बंदों की हिदायत के इंतज़ाम के लिए उसने अपने नबी पर, प्यारे नबी पर, पाक नबी पर, मुताहर नबी पर, सैयदुल मुरसलीन पर, खातमुन नबिय्यीन पर कुरान करीम की इसी किताब को नाज़िल फरमाया। और ये किसने नाज़िल फरमाया? बंदों की हिदायत के लिए। हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुमिनीन, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान करीम हिदायत है लोगों के लिए भी, ये कुरान करीम हिदायत है मोमिनीन के लिए भी, ये कुरान करीम हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सुभान अल्लाह। उसने लुत्फ किया, करम किया। उसके कायदे लुत्फ का तकाजा ये था कि अपने बंदों की हिदायत का इंतजाम फरमाया। उसने बंदों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया का इंतजाम फरमाया। और उसी तरीके से उसने किताब की शक्ल में आसमानी किताबें जहाँ पर और सारी सोफ़े मूसा हैं, सोफ़े इब्राहीम है, सोफ़े हज़रत इब्राहीम है, सोफ़े हज़रत आदम है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, उन्हीं सब किताबों के साथ साथ एक क़यामत तक रहने वाला जिंदा मौजूदा हुजूर का कुरान करीम की शक्ल में नाज़िल फरमाया। और उस कुरान करीम की पहली आयत हमारे एक बरादर मोमिन बुजुर्गान ने कहा कि आप बिस्मिल्लाह का जो है वो तर्जुमा और उसकी ज़रा सी तशरीह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पहले उनकी ख्वाहिश को, फिर जो हमने आपसे कल कहा था कि खुद अल्लाह अहद पे अल्लाह की, क्योंकि वैज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दअनी, जब मुझे पुकारते मैं आवाज़ देता हूँ, फ़लियस्तजीबू ली, उन्हें चाहिए मुझे ही बुलाएं, वलियुमिनू बी, और मेरे ऊपर ही ईमान लाएं। तो अब ईमान जब लाना है तो मरहला ईमान का पहला आता है मार्फत का। जब आप किसी चीज पर ईमान लाना चाहें सबसे पहले उसकी मार्फत का मरहला आता है, और अगर उसकी मार्फत ही नहीं है तो ईमान में फायदा नहीं देता।
مثال کے طور پر آپ ایمان لیا، ایمان اپنے دماغ میں ایک ایمان بنا لیں کہ فلاں جگہ پر ایک شے رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کو پتا وہ شے کیا ہے، نہ پتا وہ کہاں پر ہے، نہ پتا ہے اس کا وجود کا پتا، نہ اس کی ذات کا پتا، نہ اس کو کوئی ایڈریس ہو، تو یہ ایمان فائدہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ بغیر معرفت کے کوئی شے قبول نہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضرورت ہے اس کی معرفت کی۔ اور ہمارے بھائی کا سوال بسم اللہ کا ترجمہ، تو یہ تو ہر سورے کی ابتدا میں چھوڑ کر کے سورہ توبہ کو، قرآن کریم کے 114 سورے، ان سوروں میں سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، اور سورہ نمل میں تو 2 ہے، ایک ابتدا میں بھی ہے اور ایک جناب سلیمان نے جو خط لکھا اس میں بھی ہے بسم اللہ کا ذکر ہے، تو 2 بسم اللہ۔ تو قرآن کریم کے اندر کتنی بسم اللہ ہے؟ 114 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل 114 مرتبہ ہے۔ تو اب ہمارے بھائی کہتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ، تو ہمیں شروع ہی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں، اگر آپ اس کے ترجمے میں جائیں، اگر آپ اس کی تعریف میں جائیں، اگر آپ اس میں غور و خوض کریں، تو قرآن کریم قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے بشریت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہدایت کر رہا تھا اب ہدایت نہیں کرے گا، نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج حاضر ہے کل نہیں حاضر ہے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ قیامت تک رہنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بھائی جس چیز کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے رہا ہو، کسی میں دم ہے اسے ختم کر دے؟ کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ قیامت تک رہنے والا۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے، سورہ کی ابتدا میں سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی غور کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں، اس کتاب کو بھی پڑھ کے دیکھیں جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، جو ہمارے پاک نبی کے سینے پر نازل ہوئی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے آج ہمارے ہاتھوں میں دستیاب ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے، آج ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، آج ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، آج ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے کسی آیت کو تشنا چھوڑا ہی نہیں ہے، اس کی تفسیر بھی بتائی ہے، اس کی تعبیر بھی بتائی ہے، اس کی تحلیل بھی کی ہے۔ تو قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور دیکھیں، کچھ محنت ہم کریں، کچھ محنت آپ کریں۔ تھوڑا سا ابھی فرحت بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی مولانا صاحب آپ مجلس پڑھتے ہیں تو کچھ حضرات جو خاموش رہتے ہیں بستر، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ خاموش رہنے کی وجہ یہ ہے وہ غور سے اس بات کو سنتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ بہرحال، اور اگر یہ بات ہو کہ بھائی ہم مجلس میں دوری کے طریقے سے ہو تو مجلس میں اپنے کرم چلتا ہے، اپنے رحمت برستی ہے۔ اگر کسی کو نیند جنت میں نہ آئے تو کہاں آئے گی؟ ایک سلام ہے پر محمد والے محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور اچھا سوال تھا کہ مولانا صاحب رحمان کہہ دیتا، رحم کی ضرورت کیا تھی؟ بات صحیح ہے، حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے، کوئی اس میں شک بھی۔ دیکھیں اللہ نے جو کام انجام دیے ہیں، جو افعال اللہ کرتا ہے بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ ہوا چلے اس کی ایک حکمت، سورج نکلتا ہے اس کی اپنی حکمت، سورج کے فوراً بعد چاند نکل آتا ہے اس کی اپنی حکمت ہے، زمین کا فرش ہے اس کی اپنی حکمت ہے، آسمان کا شام آنا ہے اس کی اپنی حکمت ہے، پرندے چہچہاتے ہیں اس کی اپنی حکمت ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے اس کی اپنی حکمت ہے، کس پیڑ پہ پھل لگنا اس کی اپنی حکمت ہے، کس پیڑ پر کانٹے آنے اس کی اپنی حکمت ہے،
کہ جانور کا گوشت حلال ہے اس کی اپنی حکمت ہے، کہ جانور کا گوشت حرام ہے اس کی اپنی حکمت ہے، کس انسان کو کس ٹائم سونا ہے اس کی اپنی حکمت ہے، انسان کو کس ٹائم کھانا اس کی اپنی حکمت ہے، کس انسان کو ملک دینا اس کی اپنی حکمت ہے، کس کو جاہل رکھنا اس کی اپنی حکمت ہے، کون دیانی کرتے اس کی اپنی حکمت ہے، کون سرکشی کرتے اس کی اپنی حکمت ہے، کس کو آزماتا ہے اس کی اپنی حکمت ہے، کس کو نبی بناتا ہے اس کی اپنی حکمت ہے۔ حکمت کے کوئی کام نہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی ہو، ایسا نہیں ہے جناب کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، علت نہیں ہے، اس کی غرض و غایت نہیں ہے، یہ ایسے بن گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ، وہ اللہ جو تمام امور انجام دیتا ہے حکمتوں کے ساتھ، تو جو آیت قرآن کریم میں 114 مرتبہ تکرار ہوئی ہو، اس میں اس نے رحمان و رحیم بغیر حکمت کے نہیں رکھا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھنا ہے۔ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمجھنے کے لیے سادی زبان میں رحمان کا ترجمہ بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا ترجمہ بھی رحم کرنے والا۔ اچھا، اللہ کے یہاں پہ مترادفات نہیں ہے، یہ تو ہماری اور آپ کی خطابت ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کہنے لگے، کسی چیز کی بات تعریف کرنے لگے، مثلا نعمت، برکت، رحمت، غفرت، مغفرت، کرامت، شجاعت، یہ ایک ہی لفظ کو کئی مرتبہ تکرار کر لیں، یہ ہماری اور آپ کی خطابت ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اور آپ کی خطابت نہیں، مالک کائنات کا کلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ مالک کائنات کا کیا ہے؟ کلام۔ ایک سلام پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بتائیں، میری آواز صاف نہیں آ رہی کیا؟ صاف آ رہی ہے؟ جی صاف نہیں آ رہی۔ مجھے یہ احساس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، بات شاید کلیئر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باوالِ بلند سلمان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہوتا ایسا ہے، انسان پورے شد و وقت کے ساتھ میں سننا چاہتا ہے، غور کرنا چاہتا ہے، جب آواز نہیں پہنچ پاتی اور دوسرا جملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کے پھر دوسری طرف آتے ہیں، تو نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے۔ تو اس لیے آواز اب صاف آ رہی ہے، کچھ ہوئی صاف، کچھ صاف ہوئی۔ جناب تہذیب بھائی، اس کو آپ اچھے سے ادھر سے سیٹ کیجیے تاکہ جو آواز سب تک صاف رہے کی جائے۔ ایک سلام علیکم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اللہ نے، میں اس بات پہ تھا کہ رحمان کا ترجمہ بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا ترجمہ بھی رحم کرنے والا۔ جب دونوں باتوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن رحیم کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے تو ہے نہیں اللہ کے یہاں پہ کوئی الفاظ کم ہو گئے ہو معاذ اللہ تو اس نے بڑھانے کے لیے کر لیا ہو، یہ تو ہمارے اور آپ کے ہو سکتے ہیں۔ ہماری خطابت میں تو مجبوری ہے جناب کہ ہمیں اگر ٹائم زیادہ لینا ہو ایک لفظ کو 70 مرتبہ گھما دے۔ اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے یہاں کلام کی کمی نہیں ہے، وہ خالق کلام ہے، وہ کلام کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسے یہ ضرورت نہیں تھی کہ رحمان پہ اگر بات تمام ہو جاتی رحیم نہ کہتا ہو، اور اگر رحیم پہ مکمل ہو رہی ہے تو پھر رحمان نہ کہتا ہو۔ اس کا مطلب یہ دونوں لفظوں کے، دونوں ورڈ کے، دونوں معنی الفاظ کے اپنی اپنی جگہ پر معنی ہے، اپنا اپنا موقف ہے، اپنی اپنی حکمت ہے، اپنے اعتبار سے استعمال کیے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ ابھی اصل میں اسم سے کی اگر آپ تشریح کریں، وضاحت کریں، یہ لمبی بات ہو جائے گی بہت زیادہ کہ وسم سے بنا، پھر اس کے معنی سفیدی کے ہیں، گھوڑے کی پیشانی پہ جو سفیدی ہوتی ہے اس کے معنی میں ہے، اور اس معنی میں ہے کہ ہر چیز، مثلا آپ ہو یا میں ہوں، جب کوئی دکان لیتا ہے یا مکان لیتا ہے یا محلے میں لیتے ہیں تو وہ چیز چاہتا ہی ہے دل سے کہ یہ اس کے نام کرے جس سے سب سے پیار کرتا ہو۔ اللہ نے قاعدہ دے دیا بشریت کو، اللہ نے قاعدہ دے دیا انسانیت کو، اللہ نے قاعدہ دے دیا مسلمانوں کو
کہ دیکھو اگر ذرا سا بھی کام انجام دینا ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام دینا ہو، اللہ کے نام کے بغیر اگر انجام دو گے وبال ہی وبال ہوگا، رحمتیں نہیں ہوں گی۔ سمجھ رہے؟ تمام کام کو اللہ کے نام سے منسوخ کرو، اللہ نے قاعدے دے بس جس سے متصف کیا جائے، جس کے اسے نام سے جو ہے اتصاب دیا جائے، جس کے نام سے وصف دیا جائے، جس کے نام سے منسوب کیا جائے، جس کے نام سے جو ہے وہ مشہور کیا جائے۔ تو یعنی ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں تو کس کے نام پہ کریں؟ کس کے نام پہ کریں؟ اللہ۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ نبی کی جس کی زبان مبارک پر وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں، وہ نبی کے جو بغیر وحی الہی کے کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، جو طہا ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، وہ نبی کی جن کی شان میں قصیدہ ہر شے پڑھتی ہے، صرف خدا نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے جس کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ حضور فرماتے ہیں زبان موجز نوا سے، زبان پاک زبان سے، مطہر زبان سے، طیب زبان سے، طاہر زبان سے، اعلیٰ زبان سے، نجیب زبان سے، شرافت والی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کل عمر ذی بال لم یبدا فیہا بسم اللہ، ہر وہ امر کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ وہی وبا ہے، بال ہی بال ہے، وبال ہی وبال ہے، رحمتیں نہیں ہے۔ تو ہر کام کو شروع کرو بسم اللہ، گھر سے نکلو بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، مسجد سے نکلو بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ہم پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، سورے پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، نماز پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قرات کرو بسم اللہ کے ساتھ، کھانا کھاؤ بسم اللہ کے ساتھ، باتیں کرو بسم اللہ کے ساتھ۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے امور میں بھی اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں تو خدا کی قسم بسم اللہ میں اتنی برکت ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جب تک اپنے محل سے نہیں نکلا غرق نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا غرق؟ وجہ کیا تھی؟ جناب موسیٰ نے دعا بھی کر دی تھی، جناب موسیٰ دعا بھی کر چکے تھے اور اللہ کے نبی اسے عذاب کی دے بھی چکے تھے کہ عذاب آنے والا خبر بھی دے چکے تھے، اس کے باوجود بھی محل نہیں گرا اس کے اوپر، اس کے باوجود اس کے محل میں اس پہ عذاب نہیں آیا۔ جب کسی نے پوچھا حضور سے کہ حضور فرعون پر اس کے محل میں عذاب کیوں نہیں آیا، تو اس کے محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ سے جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے اس پہ عذاب نازل فرما، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کے گیٹ پر دیکھو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور مجھے شرم آتی ہے جو مجھے رحمان و رحیم کہے وہاں پر عذاب نازل کروں۔ یہی وجہ ہے گھر سے نکلنے کے بعد دریائے نیل میں تو غرق ہوا ہے لیکن محل اس کے اوپر نہیں گرا ہے۔ بسم اللہ کی پاور یہ ہے، اور پاور بسم اللہ کی۔ حضور پاک صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں کہ ایک قبرستان سے آپ گزر ہوا، فرمایا تمام صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، تیزی سے گزرو۔ سب صحابہ نے حضور کے حکم کی تعمیل کی، جلدی سے گزرے۔ جب واپس آئے تو حضور نے کہا کہ تھوڑا رک کے چلے، ٹہر کے چلے۔ صحابہ نے سوال کیا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، حضور کریم، آقا، مولا، جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جلدی گزرے، اور اب واپس آ رہے ہیں تو آپ نے کہا رک کے چلے، اس میں کوئی حکمت؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ جو تم جگہ دیکھ رہے ہو، کہا کہ اس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم لوگ عذاب جس جگہ ہو رہا ہو وہاں حضور یا اس کے صحابہ رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں عذاب ہو رہا ہو میں نہیں چاہتا وہاں حضور رہیں یا امت رہے۔ بھئی اب بھی نہیں پہنچے اس بات پر، جس حضور کو جس جگہ پر عذاب ہو رہا ہو
امت کو وہاں رکھنا پسند نہ ہو تو وہ حضور اپنی امت کو کیسے جہنم میں جانے دے دیں گے؟ غور کریں، فکر کریں، اور جب واپس آ رہے ہیں کہ رحمتیں ہو رہی ہیں، کہ رحمتوں کا مطلب، رحمتیں کیسی؟ کہ رحمتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بچہ چھوڑا، وہ بچہ آج مکتب میں گیا اور اس کے معلم نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کریں، بہت خوب۔ بچہ چھوڑا ہے، بچہ اس لائق ہوا کہ وہ مکتب میں گیا اور معلم نے اسے کیا سکھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرشتگان عذاب کو کہا کہ آپ آ جائیے اور رحمتوں والے فرشتوں سے کہا اس پہ رحمتیں نازل کرو۔ کہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان الرحیم پکارے اور میں اس کے باپ پر عذاب کروں۔ بھئی آج بھی اگر مسلمان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہیں تو اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجو، قرآن کی تعلیم دلاؤ۔ کوئی اور کتاب عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، کتاب الہی عذاب سے بچانے والی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لاکھ انٹر کرائیے، لاکھ بی اے کرائیے، لاکھ میڈیکل کی تعلیم دلائیے، لاکھ انجینئر بنائیے، لاکھ وکیل بنائیے، لاکھ ڈاکٹر بنائیے، یہ ساری ڈگریاں ایک طرف رہ جائیں گی۔ اگر عذاب آنے لگا تو پھر بچانے والی کتاب جو ملے گی وہ قرآن کریم ملے گی۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا، اگر قرآن نہیں پڑھایا کچھ بھی نہیں۔ آپ ساری ڈگریز کو دے دیں اور قرآن کی تعلیم نہ دیں، یہ مکمل نہیں ہے، یہ ادھورا ہے، یہ ناقص ہے۔ یہ بھلے ڈاکٹر بن جائے، یہ بھلے انجینئر بن جائے، یہ بھلے ماسٹر بن جائے، یہ بھلے کتنا ہی بڑا تاجر بن جائے، اگر قرآن کا معلم نہیں ہے، اگر قرآن حاصل نہیں کیا ہے، اگر قرآن نہیں سیکھا، اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو خدا کی قسم پھر اپنے باپ کے مرنے کے بعد فاتحہ کے لیے دوسروں کو جو تلاش کرے گا خود ہاتھ اٹھا کر فاتحہ نہیں دے پائے گا۔ ایسا کام کریں ہی کیوں کہ مرنے کے بعد بچے یاد ہی نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے وہ تعلیم دو جو تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہو، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ ایسا ہی نہیں؟ اب بسم اللہ کا اس لفظ کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن، یہ تھی بسم اللہ کے بھی پاور ہے، بسم اللہ کے بھی اتھارٹی ہے، بسم اللہ کے بھی طاقت ہے، بسم اللہ کے بھی اختیارات ہے۔ اگر کسی کو مکمل بسم اللہ پر یقین ہو جائے اور بسم اللہ وہ مکمل طریقے سے اس آیت پر عمل کر لے تو پھر پانی پر ایسے چلے گا جیسے سڑک پر چلتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نا، وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے اس کو بلا سکتا ہے۔ پھر چشم زدن میں کروڑوں دور سے، لاکھوں میل سے تخت بلقیس آگ کی پلک جھمکنے سے پہلے جناب سلمان کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب جناب سلمان نے پوچھا کون ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے تو عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نام کا جن تھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا جب تک آپ کا درخواست، یہ جو دربار ہے یہ برخاست ہو، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ نہیں بولتے رہے۔ تو اسی میں سے ایک شخص کی جن کو اللہ نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے فرمایا میں لے آؤں گا اور اتنی دیر میں لے آؤں گا آپ پلک بھی جھپک نہیں پائیں گے کہ چشمہ زدن میں تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، قرآن کریم پہ اگر عقیدہ نہ ہوگا تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، جس کے پاس علم کتاب میں سے کچھ علم ہو تو وہ تو چشمہ زدن میں تخت بلقیس اٹھا لائے، اور جس کے پاس کل علم ہو وہ معجزہ دکھائے تو شک کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد، جس کے پاس کل علم ہو وہ معجزہ دکھائے تو شک کیسا۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان کے ایک معنی اور رحیم کے ایک معنی۔ رحمان کے کیا معنی ہے؟ رحمان کے معنی ہے رحم کرنا، رحیم کے معنی رحم کرنا۔ یہ اردو زبان کی اپنی مجبوری ہے جناب، ورنہ عربی میں رحمان کے معنی اور ہیں اور رحیم کے معنی اور ہیں۔ رحمان صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ کثرت پر کیسے؟
عام ہے سب کے لیے. اللہ رحمان ہے اپنے بندوں پر, اللہ رحمان ہے اپنی مخلوقات پر, اللہ رحمان ہے اس کائنات پر, اللہ رحمان ہے تمام چیزوں پر. اور اس کے رحمان ہونے کی دلیل جب سورج نکلتا ہے سب کے گھر میں چمکتا ہے. صرف مسلمانوں کا چمکتا ہے, یہ سب کیا چمکتا ہے؟ سب کے جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی سے سب استفادہ کرتے ہیں, کافر ہو مومن ہو, مشرک ہو مسلمان ہو, ملحد ہو موحد ہو, انکار کرنے والا ہو اقرار کرنے والا ہو, نماز پڑھنے والا ہو نماز کو چھوڑنے والا ہو, ظالم ہو مظلوم ہو, بادشاہ ہو فقیر ہو, جو بھی ہے اگر وہ ہے انسان میں جو اشیاء میں ہے, سورج جب نکلے گا تو سب اس سے استفادہ کرتے ہیں. کسی کو کہا کہ کیوں نہیں کرنا تو کرنا, امتیاز ہو کچھ؟ کسی کے لیے قید لگائی اللہ نے کہ بھائی فلاں 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 یہ میرے اللہ نہیں مانتے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں, یہ حج نہیں کرتے ہیں, یہ دین کے کام نہیں کرتے, ان کے لیے سورج کی روشنی بند کر دو اور یہ مومنین کی صفائی ان کے لیے جاری کر دو. ایسا ہے کچھ؟ ایسا کچھ ہے؟ تو رحمان ہے سب کے لیے. بارش برسی, ادھر مومن کا کھیت تھا ادھر کافر کا, تو اب انصاف سے بتاؤ جب بارش برستی ہے تو کیا سب کے لیے برابر برستی ہے, کچھ دور دیکھ کے برستی ہے؟ بتائیے, سب کے لیے برابر برستی ہے. تو رحمان ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو کہیں ایسا بھی ہے کہ کافر کے گھر میں اس نے جو ہے وہ روک لگا دی کہ کافر کے یہاں نہیں چلنا اور مومن کے یہاں چلنا؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ہوائیں سب کے لیے, ایسا یا نہیں ہے؟ اس نے زمین کا فرش بچھایا, جب زمین کا فرش بچھایا تو زمین پہ انسان چلتے ہیں نہیں چلتے, درندے بھی چلتے ہیں, حیوانات چلتے ہیں, سب چلتے ہیں. اس نے ایسا تو نہیں ہے کہ کافروں کے لیے روک لگا دی ہو کہ بھائی سب چلیں اور اگر کافر چلنا چاہے پیر ہی خطا ہو جائیں. ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ ہے بھائی؟ ایسا کچھ ہے؟ کچھ لوگ ابھی بھی خاموش ہیں, میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں جواب سب سے چاہتا ہوں. اللہ بارش برساتا ہے کسی خاص بندوں کے لیے, سب کے لیے؟ دیکھیں اب تھوڑا سا احساس ہوا کہ آپ لوگوں تک بات آ رہی ہے. اللہ نے سورج نکالا استفادہ کچھ خاص بندوں کے لیے, سب کے لیے؟ سب کے لیے. اس نے رحمتیں چلائی, باران ہوا چلائی, سب کے لیے کسی خاص کے لیے؟ سب کے لیے. تو یہ ہے ترجمہ رحمان کا. وہ رزق دیتا ہے سب کو دیتا ہے, وہ ہوا چلاتا ہے سب کے لیے چلاتا ہے, وہ ابر کرم برساتا ہے سب کے لیے برساتا ہے, وہ سایہ رحمت پھیلاتا ہے سب کے لیے پھیلاتا ہے, وہ نبی کو بھیجتا ہے سب کے لیے بھیجتا ہے. وہ رحمت للہ, وہ رب العالمین ہے, اور جسے بھیجتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کے لیے برساتا ہے. تو یہ ترجمہ ہے رحمان کا. اس کا ترجمہ یہ رحمان کا. شروع اللہ کے نام سے جس سے وصف کر رہے ہو. اب یہ نہ سوچنا وہ مومنوں کے لیے ہے, وہ مسلمانوں کے لیے ہے, وہ متقین کے لیے ہے, وہ اللہ کو اللہ ماننے والوں کے لیے ہے, وہ اقرار کرنے والوں کے لیے ہے. جب کوئی متصف کرو وہ سب کے لیے ہے. یہ ہے رحمان کا ترجمہ. وہ اللہ رحمان ہے سب کے لیے. فرعون اس کو نہیں مانتا تو بھی ملک پہ ہے, شداد اس کی جنت کا اقرار نہیں کرتا تو بھی حکومت پر ہے, موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں تو بھی جو ہے وہ رحمان جو ہے اس کے ان کے لیے بھی, جناب موسیٰ کے لیے بھی ہے, پھر ان کے لیے بھی. رحمان شداد کے لیے بھی ہے, جناب ہود علیہ السلام کے لیے بھی ہے. رحمان شیطان کے لیے بھی ہے, جناب آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہے. رحمان کافر کے لیے بھی ہے, مومن کے لیے بھی ہے. رحمان نبیوں کے لیے بھی ہے, امتوں کے لیے بھی ہے. رحمان سب کے لیے ہے. تو یہ اس کی قدرت کاملہ, یہ اس کے اللہ ہونا, یہ اس کا رب ہونا اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ سب کے لیے رحمان ہے. یہ ترجمہ ہے رحمان. رحیم جو استعمال کیا ہے, اب رحیم جناب ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے رحیم ہے. اگر سب کے لیے رحیم ہو جائے, جب سمجھ رہے نا, رحیم عربی میں صفت مشبہ کو کہتے ہیں, اور صفت مشبہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ دوام پہ دلالت کرتی ہے. اس دنیا میں بھی رحیم رہے, آخرت میں بھی رحیم رہے, اور اگر آخرت میں رحیم رہے تو پھر جہنم کی فائدہ نہیں ہے. جہنم اس کے غضب کی نشانی ہے,
اس کے رحم کی نشانی نہیں ہے؟ تو رحیم وہ سب کے لیے نہیں ہے، رحیم سب کے لیے نہیں ہے، پھر رحیم کس سے ہے؟ تو اسی لیے ہم تو یہ ترجمہ بھی نہ کر پاتے، جانے قربان ہو جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جانے قربان ہو جائے ان پاک حضور کی پاک آل پر کہ جنہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر دیا۔ کسی نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، میرے مولا اللہ نے رحمان اور رحیم دونوں کیوں استعمال کیے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا هو الرحمن للعامہ والرحیم للخاصۃ للمؤمنین، وہ رحمان ہے سب کے لیے ہے اور رحیم ہے صرف مومنین کے لیے۔ اب اس کی رحمت ہوگی آخرت میں صرف مومنین پر، رحمت ہوگی جنت ہوگی صرف متقین پر، متقین پر رحیم ہے مومنین کے لیے، رحیم ہے متقین کے لیے، رحیم ہے مسلمین کے لیے، رحیم ہے صدیقین کے لیے، رحیم ہے شہداء کے لیے، رحیم ہے اولیاء کے لیے، رحیم ہے اوصیاء کے لیے، رحیم ہے انبیاء کے لیے، رحیم ہے رسولوں کے لیے، رحیم ہے رسولوں کے پیروکاروں کے لیے، رحیم ہے مومنین و مومنات کے لیے، رحیم ہے مسلمین و مسلمات کے لیے، وہ سب کے لیے رحیم نہیں ہے۔ فکر نہ کیجئے گا کہ بارش یہاں بھی سب کے لیے برس رہی تو جنت بھی سب کے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دنیا میں اگر اس کا اقرار نہیں کرتے تو اس کی نعمتوں سے استفادہ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ایسا ہی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمتوں کو استفادہ کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہر سانس رحمت، ہر آب رحمت، بغیر پانی کے انسان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ اس نے پانی پہ روک نہیں لگائی کہ یہ مومنین کے لیے صرف، یہ انسان روک لگاتے ہیں، اللہ روک۔ اس کی حکمت رحمت اتنی بلند ہے کہ اگر اسی آیت کے ترجمہ کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں سب جانتے ہیں، سب مسلمان متفق علیہ نے جو ہے وہ قرآن کا معلم سمجھتے ہیں اور سب کے لیے معتبر ہیں، سب کے لیے محترم ہیں، یہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس کا انکار کرتا ہو۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں سب معلم قرآن، سب مفسر قرآن، سب قرآن کا جو ہو ان کو معلم اور مفسر سمجھتے ہیں، سب مسلمان۔ یہ آئے ایک راہ، مولا کائنات غالب اللہ کل غالب شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا میرے آقا سیدنا مولانا مجھے آپ سورہ حمد کی تفسیر پڑھا دیجیے۔ نماز عشاء کے بعد مولا ابن عباس کو لے کر کے بیٹھے اور میرے مولا نے ابھی بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی، تفسیر کرتے جا رہے ہیں، ابن عباس لکھتے جا رہے ہیں اور گشادہ ہوتے جا رہے ہیں، مولا بیان کرتے جا رہے ہیں، ابن عباس سنتے جا رہے ہیں، مولا بیان کرتے جا رہے ہیں، ابن عباس سنتے جا رہے ہیں، مولا بیان کرتے جا رہے ہیں، ابن عباس سنتے جا رہے ہیں، مولا بیان کرتے جا رہے ہیں، ابن عباس سنتے جا رہے ہیں۔ ابن عباس نے دیکھا رات کا آدھا حصہ ہی گزر گیا، ابھی علی جو ہے بسم اللہ کی ہی تفسیر کر رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے دیکھا آسمان پر افق پر سپیدی صبح نمودار ہونے والی ہے اور صبح کا تارا نمودار ہوا۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں مولا نماز صبح کا ٹائم قریب آ گیا ہے، آپ بھی میرے مولا نے فرمایا آپ نے ابھی حرم کی تفسیر نہیں کی ہے، آپ ابھی بسم اللہ پر ہی ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کی نمودار ہوئی، میرے مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس تم تفسیر یاد کرنے کے لیے آئے، تم تفسیر سننے کے لیے آئے، ابھی تم سے بسم اللہ کی تفسیر پوری مکمل نہ ہوئی، اس سینے میں اللہ کے نبی نے اتنا علم بھرا ہوا ہے کہ ابھی بسم اللہ کی تفسیر کروں تو 40 اونٹوں کا بار ہو جائے۔ ابن عباس سنو
جو پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائی بسم اللہ میں ہے، اور جو بائی بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ اور ابن عباس کیا تفسیر سنتے ہو، علی ہی وہ نقطہ ہے جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے۔ ایک صلوات ہے یہ محمد صلی اللہ محمد میرے مولا فرماتے جو پورا قرآن ہے وہ بسم اللہ میں سمٹا ہے۔ واقعاً حقیقتاً یہی ہے، اگر ایک انسان بسم اللہ سیکھ جائے، بسم اللہ پر عمل کرے تو مکمل قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، مکمل قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی حقیقت بھی یہی ہے، رحمان ہے اس دنیا میں سب کے لیے۔ اب اس سے آپ یہ عقیدہ بنا لیجئے گا کہ اگر کسی کے گھر بڑے بڑے محل ہیں تو اللہ خوش ہے۔ آج کل کا عقیدہ یہی ہو رہا ہے، جس کے پاس بلڈنگ ہو، مال ہو، کار ہو، دکان ہو، سب ہو، پیسہ اللہ بڑا خوش ہے۔ وہ نماز میں جا رہا ہے نہیں جا رہا، وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، وہ دین کے کام آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ لیکن ان مجلسوں میں جو مجلسیں کرتے ہیں روایتوں سے ثابت ہے، ان مجلسوں میں پاک ہستی بھی آتی ہے، ہم اور آپ نہیں بیٹھتے ہیں۔ ان مجلسوں کو روایتوں میں تحت قبہ حسینی کہا گیا ہے، جو حسین صاحب کی قبر مطہر پہ گنبد ہے، اس قبے سے تعبیر کیا گیا ہے ان مجلسوں کو۔ تو لہٰذا اگر ان مجلسوں میں بیٹھیں تو سنبھل کے بیٹھیے گا جناب۔ مجھے ابتدائی مجلس میں ہی بتا دینا چاہیے تھا، اگر ہو سکے وضو کر کے آیا کریں، اگر ہو سکے احترام کے ساتھ آیا کریں، اگر ہو سکے یہاں پہ ادب کے ساتھ آیا کریں، اگر ہو سکے یہاں پہ سر جھکا کے آیا کریں، اگر ہو سکے یہاں پہ بغض و عناد کو دور رکھ کے آیا کریں، اگر ہو سکے یہاں پہ تکبر کو دور کر کے آیا کریں، اگر ہو سکے یہاں پہ جہالت کو دور کر کے آیا کریں، اگر ہو سکے یہاں پہ سکھانے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے آیا کریں۔ ہماری بھی مجال نہیں ہے ہم بیان کر سکتے، اگر اپنی زندگی میں امام زین العابدین نے خطیب کو ممبر پہ نہ بٹھایا ہوتا تو آج کسی خطیب کی بھی ضرورت نہ ہوتی کو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر سکتا۔ میرے آپ معصومین کے سامنے امام زین العابدین کی زندگی میں اگر امام زین العابدین خود اپنی زندگی میں خطیب کو ممبر پر نہ بٹھاتے تو کسی خطیب کی ضرورت نہ ہوتی ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر سکے۔ کیوں؟ کہ یہ پاک جگہ ہے، یہ مطہر جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ عالی جگہ ہے۔ یہاں پر وہ ہستیاں آتی ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ تو ادب کرنے والے ادب سیکھ جاتے ہیں، جہالت کرنے والے اکڑ کے شیطان کی طرح نکل جاتے ہیں۔ ایک صلوات ہے پر محمد صلی اللہ محمد کوشش کرے پورے احترام کے ساتھ بیٹھے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ دلیل نہیں ہے جناب۔ کسی کے پاس بیلنس ہو، بینک بیلنس ہو، بگلا ہو، گاڑی ہو، موٹر ہو، ہر چیز ہو، شہرت ہو اور یہ سب ہو، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ پھر تو فرعون سے اللہ بدر جاتا وہ راضی ہوتا، کیونکہ اس کی تو بڑی حکومت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر تو سکندر سے ہوتا کہ پوری کائنات پہ حکومت کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ پھر تو شداد سے ہوتا، اور یہ دلیل نہیں ہے۔ اس کے رحمان کی دلیل یہ ہے وہ کافر کو اتنی مہلت دے دیتا ہے کہ کافر اپنے پیمانے اعمال کو مکمل طریقے سے لبریز کرے اور پھر اس کا فرشتہ آ کر کے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور لہجہ بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک قدم جنت میں ہوتا ہے، ایک قدم باہر ہوتا ہے اور ملک الموت کہہ دیتے بنا لی جنت، ہاں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، چلو ہمارے ساتھ۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اس کی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال دیکھو، کسی کے پاس دولت دیکھو، کسی کے پاس گھر دیکھو، ہاں اگر بڑا گھر ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، زیادہ مال ہے، دین میں خرچ ہو رہا ہے،
حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خمس نکال رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، پیڑ لگا رہا ہے، سبیلیں لگا رہا ہے، مومنین کے کام آ رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، پھر تو واقعاً اللہ راضی ہے۔ لیکن اگر پورا مال ہو اور بخیل ہو، کبھی بھی اللہ راضی نہیں ہے۔ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، رحیم ہونے کی دلیل وہ آخرت میں رحیم ہے ان لوگوں پر، کن پر؟ جو اس دنیا میں سختیاں برداشت کر رہ گیا۔ ترجمہ کروں اللہ احد کا انشاءاللہ آپ کی یہ ہماری گردن پہ جو قرض کل انشاءاللہ ادا کریں گے۔ آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس اتنا سمجھ لیجئے، پروردگار اس دنیا میں رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اس دنیا میں رحمان ہے، ہر شخص، ہر ذی روح پر، کائنات کی ہر مخلوق پر رحمان ہے۔ یہی وجہ ہے رحمان ہے تو سانسیں سب لے رہے ہیں۔ ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے ہمارے تیزی بھائی، کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم سے بھائی ملے ہمارے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی محرم منانا کیا اللہ نے چاہا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن انسان اپنے کاموں میں قادر ہے۔ انسان اپنے کاموں میں کیا ہے؟ قادر ہے، خود انجام دیتے ہیں۔ ورنہ اگر انصاف سے بتاؤ، گاڑی میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سزا گاڑی کو ملتی ہے ڈرائیور کو؟ سزا کسے ملتی ہے؟ ڈرائیور ٹکرایا گاڑی؟ مجھے بتاؤ بھائی، ڈرائیور ٹکرایا ہے گاڑی اور سزا ڈرائیور کو دے رہے ہو، اس لیے غلطی، اس لیے غلطی کا آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ڈرائیور، یہ ماشین گری ہے، یہ تو محتاج ہے، اس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے نہ چلتی ہے نہ ہلتی ہے، اس نے چلایا تو یہ چلی۔ تو بس انسان کی عقل کا تقاضا، اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ڈرائیور گارڈ کو سزا دی جاتی ہے، گاڑی کو سزا نہیں دی جاتی۔ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ کہ گاڑی مجبور ہے۔ اگر بندہ بھی مجبور ہو اور اللہ سزا بھی دے دے، بندہ مجبور بھی اللہ سزا بھی دے، یہ کہاں کا عدل ہے؟ اس کے بس کا تو کچھ تھا ہی نہیں، پھر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بھائی گاڑی کے بس کا کچھ تھا نہیں، آپ نے سزا بھی نہیں دی، لیکن ڈرائیور چلا رہا تھا، آپ نے سزا بھی دے دی، ایسا ہی نہیں ہے؟ تو اب انسان اگر مختار نہیں ہے، اگر انسان اپنے افعال اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ کو سزا کا حق بھی نہیں ہے۔ سزا دینا، جہنم بننا، سزا کی آیتیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مختار ہے، محتاج نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی ہو گیا، اچھا نہیں جناب، اللہ نے حکم دیا دمبا ذبح ہو، اللہ نے چاہا دمبا ذبح ہو گیا، اللہ نے چاہا آپ قربانیاں کریں، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ آپ محرم بھی کریں۔ اچھا یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا، نہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید جو کیا گیا، یزید نے مکمل اپنے اختیار سے کیا ہے، ان لوگوں کو مکمل اپنے اختیار تھا، ورنہ کسی برے کام کو اللہ نہیں چاہتا، کسی برے کام کو اللہ نہیں چاہتا۔ اس نے ہم کو بھیجا اس لیے تاکہ برے کام نہ ہو۔ انصاف سے بتاؤ، قتل حسین اچھا تھا یا برا؟ تو اللہ چاہ رہا تھا؟ اللہ پیارے نبی کا پیارا لاڈلا، جسے نبی نے اپنے دہن مبارک چسا کر پالا ہو، جسے اپنے سینے پر گھٹنیوں چلایا ہو، عید کا وقت آیا، حسنین کریمین شریفین نے سوال کر لیا، نانا سب پہ ناکے ہیں، ہم پہ نہیں۔ بچوں آپ کا ناکا نہیں ہے، اللہ کا رسول تمہارا ناکا بن جائے گا۔
جن کا ناکا اللہ کا رسول بن رہا ہو. نانا سب کی سواریوں پہ جو ہے مہار ہے ہمارے پاس, ہمارے سواری پہ ہماری نہیں ہے. ایک ذوالف حسنین کی ہاتھ میں حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں, ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. لو بچوں یہ ذوالف ہے, جدھر چاہو چلو. سامنے سے حضرت عمر آ رہے تھے. آنے کے بعد کہا بچوں کتنی پیاری سواری پائی ہے. حضور نے ایک دم کہا عمر تم نے انصاف نہیں کیا, تم نے سواری کو تو دیکھا, سوار نہیں دیکھ رہے ہو کتنے اچھے ہیں. جنہیں نبی نے اپنے دوست پر بٹھایا ہو, کتنا سال تھا, سن 61 ہجری, 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا. 50 سال کا وقت ہے, یہ 49 سال کا, اتنا ہی ہے. انصاف سے بتاؤ 50 سال میں رفت بدل جاتی ہے؟ بچہ اگر ہو کوئی 10-12 سال کا, وہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ کیا اس دور میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا کہ رسول نبی کے نواسے جو ہے گوشت پر سوار ہوئے ہیں, سینے پر چلتے رہے ہیں؟ کہ حضور کے حدیث سب کو پتہ نہیں تھی؟ الحسن والحسین قام او قعد, حسین اور حسن امام ہے, یہ جنگ کرے تو بھی, یہ سلو کرے تو بھی یہ امام ہے. پھر کیا کر دیا, کیا ماحول ہو گیا؟ تیر برس رہے ہیں, تیغیں چل رہی ہیں, تبر چل رہے ہیں, پانی بند ہے اس پر جو ثاقب ہو سکے پسر ہے. اس نے کر دیا یہ ماحول. کیسے بنتا ہے ماحول؟ جب حکومت ظلم آتی ہے, جب جابروں کی حکومت آتی ہے, جب ظالموں کی حکومت آتی ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. محترم کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, ذلیلوں کو احترام دے دیا جاتا ہے. شرابیوں کا احترام ہو رہا تھا, اس لیے اٹھے تھے حسین. ہم سے پوچھتے ہو مجلس سے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اٹھے تھے حسین. کیا غلطی تھی؟ حکومت مانگ رہے تھے, دولت مانگ رہے تھے, کوئی چیز طلب کر رہے تھے, اس لیے اٹھے اس لیے تھے کہ وہ اپنے نانا اپنے جد کا دین دیکھ رہے تھے. دین کو بچانے کے لیے اٹھے, دین کو انسانیت کو بچانے کے لیے اٹھے. دین ہی نہیں, انسانیت مر رہی تھی, انسانیت دم توڑ رہی تھی. شرابیوں کو عہدے دیے جا رہے تھے, نمازیوں کو دور بھگایا جا رہا تھا, صحابہ کی بے حرمتی ہو رہی تھی. اس عالم میں جب دیکھا انسانیت دم توڑ رہی ہے, اپنا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے. کون؟ نبی کا لاڈلا, زہرا کا لفت جگر. اللہ اکبر. ہمارے جماعت کو بھائی کو رہتے مولانا اس سال جو ہے وہ سفر کے مسائل نہیں ہو سکے, سفر کے بھی مسائل. آج تیسری محرم ہے, 2 محرم میں حسین وارد کربلا ہوئے, اور آج تیسری محرم کو کوفے میں ایک ذات کو خط لکھا, اور خط کا مضمون یہ ہے حبیب ہم کربلا آ چکے ہیں, اب غریب ہو چکے ہیں, اگر بے وطنوں کی مدد کرنا ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا, اگر عاشور کے بعد آئے تو پھر قیامت میں ملاقات ہوگی. والسلام حسین ابن زہرا. اللہ اکبر. کون ہے حسین؟ نبی کا لاڈلا. اللہ اکبر. ہوا کیا ہے حسین کے ساتھ؟ 61 ہجری کو روایت بتاتی ہے کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوا, اپنی جگہ پر اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنا گیا. اس ملعون نے حاکم بنتے ہی خط لکھ دیا, ارے عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی, ان سے بیعت لے لو, اور دیکھو اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر خطے سے جدا کر دینا. روایت کہتی ہے ولید نے حسین کو دربار میں بلایا اور کہتی ہے یزید آپ سے بیعت طلب کرتا ہے. میرے مولا نے کہا جس اسلام کا بادشاہ یزید ہو اس اسلام کی فاتحہ پڑھ لو. ارے وہ شرابی کبابی کیسے اسلام کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ مثل لا یباع مثلو, مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ کہنے کے بعد گھر میں آئے, آنے کے بعد اہل بیت سے فرمایا
اے بہن زینب سامان سفر باندھو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اے بہن نانا کے دین پکار رہا ہے، نانا کا دین حسین کی قربانی چاہتا ہے، نانا کا دین حسین کو آواز دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، سامان سفر تیار ہوا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے حضور پاک کو اہل بیت میں سب سے زیادہ عزیز جو ذات تھی وہ حسین ابن علی کی تھی، اور حسین سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا سے کرتے تھے۔ اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ارے دونوں مزار چھوڑ رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے ارے تڑپتے ہوئے روزے رسول پر پہنچے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا نانا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ نانا خدا حافظ، اے نانا سغرا روزانہ چراغ کرنے کے لیے آئے گی، نانا آپ کا حسین نہیں رہے گا، اے نانا آپ کی امت نے مجبور کر دیا نانا حسین کو صبر کرنا۔ روایت بتاتی ہے ارے قبر رسول میں لرزہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، نانا نواسہ بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ارے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے۔ روایت کہتی ہے ارے بھائی کی قبر پر پہنچے، اے حسین حسین تلاش کر رہا ہے، اے بھیا تم تو مجھے محبتوں سے بلاتے تھے، اے بھیا بھی بلا لو، اے بھیا بھائی جا رہا ہے۔ ارے بھائی سے ہوئے۔ اب روایت کہتی ہے قریب ماں کی قبر کے پاس جو گئے، اب انداز وہ نہیں ہے جو نانا کی قبر پر گئے تھے، اب انداز وہ نہیں ہے جو بھائی کی قبر پر گئے تھے۔ اب جب چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا، اب حسین نے زمین پہ گرا لیا، ارے بچوں کی طرح گھٹنیوں چلنے لگے۔ اے اماں حسین کو اپنے پاس بلا لو، اور ایک مرتبہ طلب کے کہتے ہیں اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو۔ اللہ اکبر، عزادارو غضب ہوا۔ حسین بڑی سختی کے ساتھ نانا کی قبر سے جدا ہوئے، ماں کی قبر سے جدا ہوئے۔ مکے کے بعد یہ قافلہ جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، ارے چلتے چلتے جیسے حسین کی سواری رکی، مولا نے 10 گھوڑے بدلے، ارے کوئی گھوڑا جب آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ پوچھا اس کا نام کیا ہے، کسی نے زاغریہ بتایا، کسی نے شد الفراز بتایا، ایک ضعیف سن رہا تھا۔ ارے قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے مسافر یہاں نہ رکنا، اے مسافر یہاں سے سفر آگے چلتا کرو۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اے ضعیف، اے بزرگوار وجہ کیا ہے؟ ارے وہ کہتے ہیں اس کا نام کربلا ہے، یہاں پہ میرے مولا نے خیمہ برپا کیا تھا اور تڑپ تڑپ کے روئے تھے، بس اتنا سنا۔ حسین کہتے ہم اس مسجد کو آباد کریں گے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب زینب رکا، قافلہ رکا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے گھٹن محسوس کی۔ عزاداروں جب رویا کرو گھٹ کر نہ رویا کرو، ارے ایسے رویا کرو جیسے جوان کے لاشے پہ ایک ضعیفہ روتی ہے۔ علی کی بیٹی نے جیسے ہی گھٹن محسوس کی، اماں فضا میرے بھائی کو بلاؤ، اے بھیا یہ کون سی زمین ہے، ارے میرا دل بیٹا جا رہا ہے، اے بھیا اس زمین کی خاک میرے سر پر اڑ کر آ گئی، اے بھیا زینب کے سر سے رجاٹ گئی، اے زینب یہ کربلا۔ ارے ایک مرتبہ اتنا سنا، تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا سنو تو صحیح کیسی آواز آ رہی ہے، ایک ضعیفہ ہے جو رو رہی ہے۔ اے زینب نہیں پہچانا ہماری ماں فاطمہ، حسین
ارے گریا کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے لال حسین تیری ماں زہرا تیرے ساتھ سفر کر رہی ہے لعنة الله على القوم الظالمين اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق الخاتم وأنت خاتم السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام يا الله يا الله يا الله پالنے والے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانے کے دور میں تعجیب یوسف زہرا کے دور میں تعجیب منتقم ابن حسین کے دور میں تعجیب الہی ہم سب کو ان کے انصاران میں شمار فرما تو کریم کرم فرما تو رحیم رحم فرما الہی بحق فاطمہ الزہرا بحق محمد اور آل محمد بحق حسین کریمین شریفین بحق علی بن ابی طالب الہی ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما ان مجلسوں کے صدقے میں الہی ہمیں رحمت نعمت برکتیں نازل فرما یہ حاج اس وقت تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کریں ان ہاتھوں پہ اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نازل فرما جتنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کو عطا فرمایا ہم سب کو ان کے صدقے میں رحمتیں نازل فرما الہی ہمیں خیری خیر عطا فرما الہی ہمارے شر کو خیر میں بدل دے تو یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ارمان شاہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین